बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खंडर, एक खौफनाक कहानी, एपिसोड नंबर 5। अगले दिन मैं सोकर उठा तो खुद को बिल्कुल ताज़ा दम और खशाश बशाश महसूस कर रहा था। मुझे खाने पीने को अच्छी खुराक दी गई थी। उसके बाद अगरूब अपने सरदार और चंद लोगों के साथ मेरे पास आया और मुझसे मुखातिब होकर बोला, हमने अताशी कबीले की कमजोरियों का पता चला लिया है, मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनकी कमजोरियों से सिर्फ तुम ही फायदा उठा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुमने किस तरह अताशी कबीले वालों का मुकाबला करना है। वो इतना कहकर चंद सानियों के लिए रुका। सरकटा होने की वजह से उनके चेहरे के तासुरात देखने से मैं कासिर ही था। ताहम मैं खामोशी से उसकी बात मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। वो कहना शुरू हुआ, हो सकता है तुम्हें शायद उनके पूरे कबीले से जंग ना लड़नी पड़े। दरअसल हम अपने सिरों के छिन जाने की वजह से अताशी कबीले का मुकाबला करने से कासिर हैं और वो अपनी बात मनवाने से हमें जैसे ही अपने सर मिल जाएंगे हम दोबारा मुस्तैद हो जाएंगे और अपने बचाव की अब तदबीर भी कर लेंगे। तुम्हें सिर्फ इतना ही करना होगा कि अताशियों के सबसे बड़े मुरबी जो अताशी कबीले का बड़ा साहिर भी है उसे खलाक करना होगा, क्योंकि उसी ने हमारे सर गायब कर रखे हैं। उसके मरते ही हमारे सर खुद ब खुद हमें मिल जाएंगे और अताशी कबीले के लोग कमजोर पड़ जाएंगे। फिर कभी भी वो अपने से कम ताकत वाले कबीले पर जारहियत का ख्वाब देखने की जुर्रत नहीं करेंगे। कुछ देर के बाद वो दोबारा बोला, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह उस अताशी साहिर गतमून को तलाश करोगे और कैसे उसे मौत के घाट उतारोगे। वो देखने में इंतहाई बूढ़ा और दुबला पतला मगर अपने कबीले का सबसे दराज कामत और तवीलुल उमर बूढ़ा है। आबादी से जरा ही दूर वीरान पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान में एक मोहब्बत नमा पथरीले मीनारे में रहता है। वो रात के दरमियानी पहर में सोता है। सोने के लिए अपनी रूह एक चमगादड़ में मुंतकिल करके उस पर कुछ फूंक कर मोहब्बत से बाहर छोड़ देता है, क्योंकि उसकी कमजोरी ही यही है कि वो जब सो जाए तो उसे एक आम बच्चा भी नेजा या सनान मारकर सोते में उसे बासानी हलाक कर सकता है। इसलिए वो अपने बचाव के लिए सोने से पहले एक चमगादड़ पर खास अमल पढ़कर फूंक देता है और फिर उसकी रुख चमगादड़ में मुंतकिल होते ही वो बेहिसो हरकत हो जाता है। चमगादड़ सारी रात जंगल में भटकती ही रहती है और फिर फूटने से जरा पहले दोबारा मोहब्बत के किसी बुलंदो बाला संगी के दरीचे से अंदर दाखिल होकर सोए हुए साहिर गतमून के सीने से चिपक जाती है और पहले से किए गए अमल के मुताबिक उसकी रूह खुद ब खुद चमगादड़ से गतमून के जिस्म में खलूल कर जाती है। अब तुम्हारे पास उसे हलाक करने के दो ही तरीके हैं। पहला तो ये है कि गतमून को किसी तरह लम्हा भर के लिए ही सही इस तरह नींद आ जाए और वो जब सो जाए तो आखिरी सनान उसके सीने में दिल के मुकाम पर उतार दी जाए, या फिर उस चमगादड़ को मार डाला जाए जिसके अंदर उसने अपनी रूह खलूल कर रखी है। वो इतना बता के खामोश हुआ। मैंने दिल में उस गतमून को दोनों में से एक तरीके से हलाक करके उन बेचारे सरकटों की मदद करने का फैसला किया और फिर जब रवाना होने लगा तो उन्होंने मुझे एक सनान और तीर कमान दिया, साथ ही 15 तीरों का एक तुर्कश भी थमाया। मैं उसी वक्त वहां से रवाना हो गया। मुझे सरकटू के कबीले वालों ने अच्छी तरह रास्ता समझा दिया था। मैं पैदल ही चल पड़ा। मेरे सामने लकुदक मैदान था। मैं दरमियानी रफ्तार से चल रहा था। अगरूब ने मुझे बताया था कि अताशु का कबीला ज्यादा दूर न था। ये मैदान जो ज्यादा तवील न था, उसके बाद इसी मैदान रफ्ता रफ्ता बेआबो गया सहरा में तब्दील हो जाना था। फिर उसके बाद नहरिस्तान शुरू हो जाता जो बाद में बदतरीज घने जंगल में तब्दील हो जाता। उसके बाद पहाड़ी सिलसिला आता जिसके हुक्म में पूरी वादी अताशी कबीले की कमीन गाह थी। अगरूब ने मुझे ताकीद की थी कि अताशी कबीले में मुझे दाखिल होने की जरूरत न थी, बल्कि जैसे ही मुझे पहाड़ी नजर आ जाती मुझे उसे सर करने की बजाय बाएं जानिब मुड़ जाना था और पहाड़ी के मतवाजी तकरीबन 150-200 कदम चलते रहने के बाद मुझे पहाड़ी में एक चौड़ी दरार नजर आ जाती। फिर मुझे उसमें दाखिल हो जाना था और उसके दूसरी तरफ मुझे उस अताशी साहिर
غاگون کا سنگی محبت نظر آ جاتا، آگے پھر اسے ہلاک کرنے کی حکمت عملی مجھے خود تیار کرنا تھی۔ چنانچہ میں آگے بڑھتا رہا۔ درمیانی رفتار سے چلتے رہنے کی وجہ سے مجھے تھکن کا احساس بھی کچھ زیادہ نہیں ہو رہا تھا۔ آغروب نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ یہ اگر اسی طرح درمیانی رفتار سے بھی چلتا رہوں تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہل منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ میں چلتا رہا، حتیٰ کہ اس چٹیل میدان کی بھربھری مٹی ریت میں تبدیل ہونے لگی اور پھر اس کے بعد صحرا کی حدود شروع ہو گئی۔ میں ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ میرے چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی تھی۔ مجھے اپنے مقصد کے حصول کے سلسلے میں بے چینی سی ہو رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس گورکھ دھندے میں الجھ کر اپنے اہم مقصد سے بھٹک نہ جاؤں، مگر پر یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے اس نئے کام کے صلے میں مجھے اس خبیث شیطان جگدوش کے ٹھکانے کے بارے میں بھی کچھ مدد حاصل ہو جائے۔ اپنے گھر کا بھی خیال آ رہا تھا۔ یوں تو میں تایا اور تائی سے ناراض ہو کر مسجد میں رہنے لگا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ تایا مجھے لینے بھی آیا تھا، مگر جب میں نے رانی کے سلسلے میں واشگاف انداز میں ان کی یہ خوش فہمی دور کی کہ میں اس سے کسی صورت بھی شادی نہیں کر سکتا، تو وہ رکھائی کے ساتھ منہ موڑ کر واپس لوٹ گئے۔ پتہ نہیں وہ اب میری یوں اچانک گمشدگی پر پریشان بھی ہوں گے یا نہیں۔ کہیں مجھے واقعی انہوں نے رانی والے واقعے کے بعد بھلا تو نہیں دیا ہوگا۔ میں ان کے لیے دعا ہی مانگ سکتا تھا۔ پھر مجھے چودھری نیاز وغیرہ کا بھی خیال آیا، جسے ابھی تک مجھ پر شک تھا کہ میں نے ہی اس کے باپ چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے۔ اگرچہ میں باعزت بری ہو گیا تھا اور رانی کو بھی شک کے فائدے پر شہر کی عدالت نے بری کر دیا تھا، مگر پھر بھی چودھری نیاز وغیرہ اسی خط پر تلے بیٹھے تھے کہ میں ان کی یہ جھوٹی بات تسلیم کروں کہ میں نے ہی چودھری حشمت علی خان کے کہنے پر ان کے باپ کو قتل کیا تھا۔ قانون نے تو مجھے باعزت بری کر دیا، لیکن چودھری نیاز نے تب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا اور بعد میں مجھے غیر قانونی طور پر یرغمال بنا کر اپنی بات منوانے کے لیے تشدد بھی کیا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میں اس کے قبضے سے بھاگ نکلا۔ میں نے سر جھٹک کر ان خیالات سے نجات حاصل کی اور پھر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ صحرا بھی بلاخر اختتام پذیر ہوا اور پھر سامنے گھنا جنگل نظر آنے لگا۔ فضا میں دن کا اجالا غروب ہونے لگا تھا اور اس کی جگہ رفتہ رفتہ اندھیروں کے بھوت نے لے لی تھی۔ اب میں نے اپنے چلنے کی رفتار تیز کر دی۔ یہ گنجان جنگل عجیب و غریب درختوں، پھلوں، پودوں اور جنگل بیلوں سے اٹا پڑا تھا۔ مجھے خود ان کے درمیان سے راستہ بنا کر آگے بڑھنا پڑ رہا تھا۔ میں رات ہونے سے پہلے پہلے یہ جنگل عبور کر کے اس پہاڑی تک پہنچ جانا چاہتا تھا جس کی دوسری طرف اتاشی قبیلہ آباد تھا، مگر آغروب کی ہدایت کے مطابق مجھے 100 قدم پہاڑی کے متوازی آگے بڑھنا تھا۔ جنگل گھنا اور گنجان ہونے کی وجہ سے اندھیرے کی ضد میں تھا۔ میں اپنے طے شدہ راستے پر آگے چلا جا رہا تھا۔ سنان میرے ہاتھ میں تھی، کمان میرے بائیں کاندھے پر اٹکی ہوئی تھی، جبکہ تیروں سے بھرا ترکش میری پوچھ سے بندھا ہوا تھا۔ جنگل میں عجیب سی خاموشی اور سناٹا طاری تھا۔ میرے دل کو جانے کیوں انجانے خوف نے جھکڑ لیا تھا۔ مجھ پر جنگل کے ویران اور خوفناک ماحول کی اسیبی سراسیمگی طاری ہونے لگی۔ میں خود اپنی اس یکدم اور خود بدلتی کیفیت پر حیران تھا، حالانکہ میں اس سے بھی زیادہ اسیبی اور خوفناک ویرانوں اور تاریک جنگلوں سے گزرا تھا، مگر جانے کیوں اس جنگل سے گزرتے ہوئے آپوں آپ میرے اندر خوف اترنے لگا، جسے باوجود کوشش کے میں ذہن سے جھٹک نہ سکا۔ پھر میں چلتے چلتے رکا اور اپنی کیفیت پر ذرا غور کرنے لگا۔ آخر ایسا اچانک کیوں ہو رہا تھا؟ اس پر اسرار جنگل کے ماحول میں داخل ہوتے ہی کیوں میرا دل دماغ ایک انجانے سے خوف میں جھکڑنے لگا تھا؟ جب خوف آہستہ آہستہ میرے دل پر حاوی ہونے لگا تو میں پریشان ہو گیا، اور تب پھر اچانک مجھے پیر کمال شاہ بابا کے تعویذ کا خیال آیا، جسے میں نے دائیں بازو سے باندھ رکھا تھا۔ میں نے آستین اٹھا کر اسے چوما اور چند آیت کریمہ کا ورد کیا تو پھر جا کے کہیں میرے دل کا خوف کچھ کم ہوا، مگر باوجود اس کے مجھے ہلکی سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تاہم دوسرے ہی لمحے میں نے اللہ کا نام لے کر قدم آگے بڑھائے، اچانک ایک خوفناک چیخ ابھری اور گویا جنگل کے سرے سے لے کر دوسرے سرے تک گونجتی چلی گئی۔ میرا پورا وجود اس اچانک ابھرنے والی غیر انسانی ہیبت ناک چیخ پر لرز اٹھا۔ میں رک گیا۔ چیخ کی سمت میں نے نظریں گاڑی ہوئی تھی، مگر وہاں تاریک جھنڈوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ تب پھر مجھے مذکورہ جھاڑیوں میں ہلکی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اچانک میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا۔ میں نے جلدی سے کسی ممکنہ خطرے کے پیش نظر سنان تان لیا اور نظریں بدسور جھاڑیوں پر مرکوز رہنی تھی۔ اگلے ہی لمحے سرسراہٹیں بڑھ گئی، پھر امان ہی میں نے ایک جھجرے سے عجیب الخلقت جانور کو ایک چنگار مارتے ہوئے نکلتے دیکھا۔ وہ ریچھ نما جانور تھا، بہت قوی ہیکل اور بھاری بھرکم۔
اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، آنکھیں سرخ انگارہ تھی۔ وہ اپنے چاروں ہاتھوں پیروں سے کسی بدمست شکم سیر ریچھ کی طرح جھومتا جامتا میری طرف دوڑا چلا آ رہا تھا۔ اس کے بڑے بڑے خونخوار شکاری دانت اس کی لمبوتری اور بدہیبت پاچھو سے جھانکتے ہوئے بڑے خوفناک نظر آ رہے تھے۔ میں فوراً سنان سنبھالے چوکس کھڑا ہو گیا۔ وہ جیسے ہی ڈولتا ڈولتا میرے قریب آیا، میں نے سنان اس کے بالو بھرے سیاہ پہلو میں گھونپ دی۔ اس کے خلق سے خارج ہونے والی چنگار بڑی ہی بھیانک تھی۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے نوکیلے خمدار ناخنوں کا پنجہ چلایا جو میرے دائیں شانے کو گھائل کر گیا۔ میں دور جا گرا۔ اب سنان میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اس کے پہلو سے خون بہنے لگا تھا۔ شکر تھا کہ مجھے اس کے خونی پنجے نے کچھ زیادہ گھائل نہ کیا تھا۔ پھر بھی مجھے اپنے زخم میں جلن آمیز ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے متوقع نظروں سے اس بد شکل مگر خوفناک عفریت کی طرف دیکھا تو وہ ایک بار پھر وحشیانہ انداز میں چیختا چنگارتا میری طرف دوڑا چلا آنے لگا۔ سنان میرے ہاتھوں سے نکل چکا تھا مگر میں نے پھرتی سے لیٹے لیتے ہی کمان سنبھال پشت کی طرف سے باصورت ہاتھ لے جا کر ترکش سے ایک تیر نکالا اور اسے چلے پر چڑھاتے ہی اس کے بدشکل شکاری دانتوں والے تھوتنے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ تیر سنسناتا ہوا نکلا اور بجائے اس کے تھوتنے میں پیوست ہونے کے اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ اس نے پھر دل دہلا دینے والی چنگار ماری۔ میں نے پھرتی سے دوسرا تیر چلے پر چڑھایا۔ اس پر میرا نشانہ خطا نہیں کیا گیا، وہ سیدھا اس کی بدشکل تھوتنے پر پیوست ہو گیا۔ اس پر پہلے سے زیادہ دل دہلانے دینے والی اس کی چنگار نے مجھے سرتا پا لرزا کے رکھ دیا۔ میں نے تیسری بار تیر نکال کر اسے چڑھایا تو وہ وحشی درندہ لڑکھڑاتا ہوا گرا اور زمین بوس ہو گیا۔ اس کا بدشکل تھوتنا خون آلود ہو گیا۔ اس کا وجود اب دھیرے دھیرے خامتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آگے قدم بڑھائے۔ میں تاریک جنگل سے اب جلدی نکل جانا چاہتا تھا۔ جانے اور کتنے خونی اور وحشی درندوں سے بھرا پڑا تھا یہ جنگل، اس لیے اب میں ذرا تیز تیز چل رہا تھا۔ میں نے چلتے وقت اپنا سنان سنبھال لیا تھا۔ کافی آگے نکل آنے کے بعد اچانک مجھے جنگل کے خوفناک سناٹے میں کسی کے رونے کی آواز ابھری۔ میں اس آواز کو سن کر ٹھٹک گیا اور چلتے چلتے یکدم رک گیا۔ میرے قدم جیسے ہی زمین نے پکڑ لیے میں سرتپا سماعت بن گیا تھا۔ وہ رونے کی آواز کسی عورت کی تھی۔ اب ذرا میں نے ہمت سے کام لیا اور آواز کی طرف قدم اٹھا دیے۔ رونے کی آواز سامنے کی طرف سے آ رہی تھی۔ میں ذرا آگے پہنچا تو مجھے سامنے ایک دہکتا ہوا الاؤ نظر آیا۔ وہ ایک گھڑا تھا جس کے اندر سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس جلتے دہکتے گھڑے سے چند قدموں کے فاصلے پر مجھے ایک جوان عورت نظر آئی۔ اس نے جنگلی لباس پہن رکھا تھا جو کہ اس کے پرشبہ بدن پر ناکافی نظر آ رہا تھا۔ جوان عورت کا رنگ تانبے کی طرح آگ کے شعلوں کی حدت سے دہک رہا تھا۔ اس عورت کے قریب ہی ایک دوسرا انسانی وجود بھی بے سود پڑا تھا۔ اس نے صرف پیٹ سے نیچے 70 پوشی کر رکھی تھی جو کسی جنگلی جانور کی کھال تھی۔ جانے یہ کیا پر اسرار چکر تھا۔ میں وہیں جھاڑیوں کی تاریک آر میں دم سادے پڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ جوان عورت ماتمی انداز میں نوحہ کنا تھی اور بار بار اپنے قریب دھڑے بے سود وجود کو بھی سوگوار نظروں سے تکے جا رہی تھی۔ وہ کسی مرد کا نیم برہنہ جسم تھا، شاید اس عورت کا خاوند ہی تھا، مگر میں نے غور سے دیکھا اس کا مرد زندہ تھا اور منہ کھولے ہولے کھانپنے کے انداز میں سانسیں لے رہا تھا۔ پھر اچانک گڑے کے بھڑکتے شعلے مزید بلند ہوئے اور ان کی حدت بڑھنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے میں نے ان بھڑکتے شعلوں سے عجیب الخلقت مخلوق کو نکلتے دیکھا۔ وہ تعداد میں کل 6 تھے۔ ان کی کمر پر کب نکلے ہوئے تھے، چہرے سوکھے اور لمبوترے تھے، ناک لمبی اور گدھ کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی۔ وہ سبھی برہنہ تھے۔ ان کے جسموں پر برائے نام گوشت تھا، بلکہ ان کے برائے نام گوشت پوش سے ہڈیاں یوں صاف واضح تھی جیسے یہ ڈھانچے ہوں۔ وہ سب گڑھے سے باہر نکل کر اس کے گرد وحشیانہ رقص کرنے لگے۔ وہ جوان عورت انہیں دیکھ کر بری طرح دہشت زدہ نظر آ رہی تھی۔ مجھے شعلوں کے گرد ناچتے ہوئی یہ مخلوق جہنمی بلائے نظر آ رہی تھی۔ وہ عورت انہیں دیکھتے ہی کئی قدم پیچھے سرک گئی۔ پھر دوسرے ہی لمحے ان 6 کے 6 جہنمی مخلوقوں نے زمین پر پڑے بے سود انسان کو اٹھایا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اس وجود سمیت گڑھے میں چھلانگیں لگا دی۔ جنگل میں خوفناک چیخ ابھری۔ یہ شاید اس بد نصیب انسان کی آخری چیخ تھی جسے پکڑ کر جہنمی مخلوق آگ کے گڑھے کے اندر کود گئی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے میں نے اس جوان عورت کو دیوانہ وار آگ کے گھڑے کی طرف دوڑتے دیکھا۔ وہ شاید آگ میں چھلانگ لگانے والی تھی۔
میں جلدی سے تاریک جھاڑیوں کی اوٹ سے نکلا اور دیوانہ وار دوڑتا ہوا اس عورت سے لپٹ گیا۔ مجھے اسے پکڑنے میں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ آگ کے اندر کود چکی ہوتی۔ میں اسے مضبوطی سے اپنی باہوں کے حصار میں قابو کیے شعلہ فشاں گرے سے دور لے گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو مبہوت سی رہ گئی۔ پتہ نہیں وہ میری زبان سمجھتی بھی تھی یا نہیں، لیکن میں نے اسے کہا، اے لڑکی، کون ہے تو؟ ہوش میں آ، کیوں اپنی جان کی دشمن بن رہی ہے؟ میری بات سن کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پھر میں نے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ اس نے ایک اداس سی نظر مجھ پہ ڈالی اور ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ میری زبان سمجھتی نہیں تھی، یقیناً۔ پھر اس کی زبان میرے لیے اجنبی ہی ثابت ہوئی۔ اثنائے راہ گڑے میں بڑکتے ہوئے شعلے بدترین سرد پڑنے لگے اور بالآخر بجھ گئے۔ لڑکی نے اجنبی زبان سے مجھ سے کہا۔ میں نے اشاروں کی بین الاقوامی بولی کا سہارا لیتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ خاموشی سے میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس کا پرشباب بدن میرے سامنے تھا، مگر وہ اپنی نیم برہنگی سے بے نیاز مجھے تکے جا رہے تھے۔ میں نے اشارے سے پوچھا، یہ سارا کیا چکر تھا؟ اس نے دونوں ہاتھ کے محسوس اشاروں سے مجھے بتایا کہ وہ بد نصیب نیم بے ہوش شخص اس کا شوہر تھا اور اسے اس کے قبیلے کے لوگوں نے آگ دیوتا کے خبیث پجاریوں کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ ان کے ایک بڑے ساحر نے کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک انسان کی بھیڑ چڑھانے کے لیے کہا تھا۔ میں نے سوچا کہیں اس عورت کا تعلق اس بدبخت عطاشی قبیلے سے تو نہ تھا، مگر میں اس سے کس طرح پوچھتا؟ میں نے اسے اشاروں سے پوچھا کہ میں اسے اس کے قبیلے تک چھوڑ آؤں۔ اس نے بڑے نفرت انگیز انداز میں زور زور سے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ میں عجیب مصیبت کا شکار ہو گیا۔ بالآخر میں نے اسے وہیں چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آگے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی میں نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ مجھے اپنے پیچھے میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی جلدی مڑ کر دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہی عورت میرے ہی پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں نے رکنے کی بجائے اس سے جان چھڑانے کا ارادہ کیا، مگر میں نے دیکھا وہ جنگلی عورت بھی میرے پیچھے بدسور دوڑی چلی آ رہی ہے۔ ناچار میں رکا، وہ بھی میرے قریب آئی اور اشارے سے مجھے بتایا کہ وہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے اشارے سے اس عطاشی ساحر غاتمون کا خلیہ بنا کے بتایا کہ میں اسے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ میرا اشارہ بھام کر یکدم اس کے حسین چہرے پر جوش انتقام کی سرخی اود کر آئی۔ اس نے زور زور سے سر ہلاتے ہوئے اشاروں سے بتایا کہ وہ بھی اسے اپنے بدنصیب شوہر کا انتقام لینا چاہتی ہے۔ میں نے اشاروں کی زبان میں اسے ساحر غاتمون کے محبت کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے اپنے اشارے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے یکدم تیز تیز قدموں سے ایک طرف کو چل دی اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ خاصی دیر کے بعد جنگل کا اختتام ہوا تو سامنے ایک اونچی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ پہاڑی کی متوازی سمت چلنے لگی، پھر ایک اندھیری درار میں داخل ہوئی۔ اس سنگلاخ اندھیری درار میں داخل ہوتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا۔ اس کا ہاتھ انتہائی نرم و ملائم تھا۔ میں اس کی گداز ہاتھ کی گرمی محسوس کرتا ہوا اندھیری سنگلاخ درار میں چلنے لگا۔ بل کھاتی ہوئی یہ درار بڑی ہی تنگ و تاریک تھی۔ کئی بار مجھے چٹانی پتھروں سے ٹھوکریں بھی لگی تھی اور میں گرتے گرتے بچا تھا، مگر اس جانگلو عورت نے مجھے سنبھال لیا تھا۔ یہ چٹانی درار خاص طویل ثابت ہو رہی تھی۔ خاصی دیر درار کا مدھم سرا دکھائی دیا، پھر ہم درار کے اس نیم روشن سرے پر پہنچ کر ذرا رکے۔ سامنے دائیں جانب یہی پہاڑی سلسلہ کوس کی صورت بل کھا رہا تھا۔ اس جگہ سے ذرا فاصلے پر مجھے ایک پہاڑی محبت خانہ نظر آیا جو زیادہ بڑا نہ تھا۔ وہ مینار کی شکل کا تھا اور اسے بڑی مہارت سے پہاڑی کے سنگلاخ چیر کر بنایا گیا تھا، گویا اب یہ مینار نما محبت پہاڑی سے منسلک نظر آ رہا تھا۔ اس جنگلی نیم اوریا عورت نے مجھ سے سنان چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے اسے گور کر ہاتھ اس کا جھٹکا۔ وہ شاید اپنے شوہر کے قاتل کا ٹھکانہ دیکھ کر جوش انتقام سے مغلوب ہونے لگی تھی۔ میں نے اسی اشارے سے صبر کی تلقین کی، پھر سٹ کٹ کے سپا سالار اغروب کے کہنے کے مطابق میں نے اسے اشارے سے سمجھایا کہ غاتون ساحر کو خلا کرنا کوئی معمولی بات نہیں۔ جب تک وہ رات میں اپنی روح ایک چمگادڑ میں نہیں ڈال دیتا تب تک ہم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب وہ خاموش ہو گئی، مگر حقیقت یہ تھی کہ مجھے اب اس عورت سے یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ کہیں یہ کمبخت اپنے جوشی انتقام میں میرا کھیل ہی نہ بگاڑ دے۔ چنانچہ میں نے اسے وہیں چپنے رہنے کی تلقین کی۔ وہ میرا اشارہ سمجھ کر نیم رضامندی والے انداز سے خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے سے تردد صاف عیاں تھا۔ بہرحال میں اسے وہیں چھوڑ کر پہاڑ کی پتھریلی دیوار کے ساتھ ساتھ چپکا ہوا محبت کی طرف بڑھنے لگا۔ اندر سے میں گھبرا بھی رہا تھا کہ اگر کہیں اس بدبخت غاغون ساحر کو مجھ پر ذرا بھی شک ہوا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔
اس لیے مجھے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ میں گرد و پیش پر نگاہ رکھ کے محتاط انداز سے آگے کی طرف بڑھنے لگا اور بلاخر ذرا ہی دیر کے بعد میں محبت خانے کی پگلی دیوار کے ساتھ چپک کر کھڑا ہو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، میں چند ثانیے دم سادے وہیں چپکا کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں نے اطراف کا جائزہ لیا۔ اس چٹان گیر محبت پر خیبت ناک سٹانو نے ڈیرا ڈال رکھا تھا۔ ہر سو اسرار بھری خاموشی کا راج تھا۔ میں نے ذرا سر اٹھا کے اوپر دیکھا، محرابی سنگی دریچے بند تھے، محبت کی چوٹی پر چمگادڑیں گمبھیریاں بڑھ رہی تھی۔ میں سوچنے لگا کم از کم ان کا نصف پہر گزر ہی چکا تھا۔ ضرور غاغون ظاہر اپنی رخ چمگادڑ میں داخل کرنے کے بعد بے سود سویا پڑا ہوگا۔ اغروب کی ہدایت کے مطابق مجھے سوئے پڑے غاغون پر وار کرنے کی بجائے سپیدہ سحر نمودار ہونے سے پہلے اس چمگادڑ کا انتظار کرنا چاہیے جو غاغون ظاہر کے عمل کے مطابق ٹھیک وقت پر وہاں پہنچ کر جیسے ہی غاغون کے بے سود وجود کے سینے سے چمٹ جاتی ہے، مجھے سنان گھوم کر اسے خلا کر ڈالنا تھا۔ لہٰذا میں ہمت کر کے آگے بڑھا اور بلاخر محبت کے سنگی دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے چوبی پٹ کو اندر دھکیلا تو وہ چرچراہٹ کے ساتھ اندر کی طرف کھلتا چلا گیا۔ اندر مدھم روشنی میں مجھے ایک چکردار سنگی زینہ اوپر جاتا نظر آیا۔ میں نے اندر قدم رکھا، پھر آہستہ آہستہ زینے طے کرنے لگا۔ اوپر پہنچا تو خود ایک بڑے سے ہال میں خود کو کھڑے پایا۔ سامنے نگاہ پڑی تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں، وسط میں ایک مستطیل سے پتھریلے چبوترے پر ایک لمبا ترنگا سا کالا بجنگ شخص پشت کے بال دونوں ہاتھ سینے پر رکھے مہوے خواب تھا، مگر نہیں، وہ تو محض ایک لاش تھی۔ غاغون ظاہر ابدی نیند میں مستغرق تھا۔ وہ ایک عمل تناسے کے ذریعے اپنی رخ چمگادڑ کے اندر داخل کر کے لاش کی طرح بے سود لیٹا پڑا تھا۔ میں نے خاموشی سے گول سی چار دیواری والے خال کا جائزہ لیا تو سوائے ایک دریچے کے سبھی بند تھے۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ دریچہ چمگادڑ کے آنے جانے کے لیے ہی کھول رکھا تھا، گویا مجھے ادھر ہی کسی خفیہ گوشے میں چھپ کر اس چمگادڑ کا انتظار کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ سوچ کر میں ایک نسبتاً تاریک گوشے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایک ایک لمحہ بھاری سل کی طرح سڑک رہا تھا۔ میری ٹھٹکی ہوئی نظریں دریچے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے مقتول پر تاریک خلا نظر آ رہا تھا۔ اب مجھے بیچاری سے سپیدہ سحر کے نمودار ہونے کا انتظار تھا۔ پھر جیسے ایک ایک پل صدیوں کی طرح گزرتے گزر ہی گیا۔ محرابی دریچے سے باہر تاریک خلا اب رفتہ رفتہ ملگجا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد دن کی روشنی میں ڈھلنے لگا تھا۔ میرے سینے میں دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی اور نگاہیں بدستور محرابی دریچے پر اٹک کر رہ گئی۔ اب کسی بھی لمحے وہ چمگادڑ جو غاغون ظاہر کو نیند سے بیدار کرنے کے لیے نمودار ہو سکتی تھی۔ پورے ماحول پر عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا۔ تب پھر اچانک ایک آہٹ پر میں ٹھٹک سا گیا، مگر یہ آہٹ اس محرابی دریچے سے نہیں ابھری تھی جدھر میری نگاہیں گری ہوئی تھی، بلکہ یہ پر اسرار آہٹ مجھے زینے کی طرف سے آتی سنائی دی تھی۔ میں نے جیسے ہی چونک کر زینے کی طرف دیکھا تو اسی لمحے مجھے دریچے کی طرف پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ زینے سے نگاہ ہٹا کر میں نے دریچے کی طرف دیکھا تو ایک دم میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ ایک چمگادڑ زینے سے اندر داخل ہوئی، پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ مستطیل چبوترے پر غاغون ظاہر کے دراز بے سود وجود کے سینے سے چمٹ گیا۔ میں نے سنان سنبھالی، میری سانسیں تیز سے چلنے لگی۔ میں نے اپنے دل کے بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو پایا اور جیسے ہی سنان سنبھالے اور سے نکلا تو اچانک زینے کی طرف سے میں نے اس جانگلی حسینہ کو دیکھا۔ میرا دل اچھل کر خلق میں آیا۔ وہ جوش و غصے سے مغلوب چبوترے پر پڑے غاغون ظاہر کی طرف دوڑی اور میرے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے اس کے قریب پہنچ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ چمگادڑ ایک دم گھبرایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ اس جنگلی لڑکی کی نادانی سے اگر وہ چمگادڑ واپس چلا جاتا تو میرے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں نے چمگادڑ کو پھڑپھڑا مار کر غاغون ظاہر کے سینے سے الگ ہوتے دیکھا تو جلدی سے میں نے سنان پھینک کر تیر کمان پکڑا اور چلے پر تیر لگا کر اڑتے ہوئے چمگادڑ کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ میرا نشانہ خطا نہیں گیا۔ تیر لگتے ہی چمگادڑ باریک سی چیخ نکال کر فرش پر آ پڑا۔ میں جلدی سے سنان سنبھال کر تڑپتے ہوئے چمگادڑ کی طرف بڑھا، پھر سنان مار مار کر اسے چھلنی کر دیا۔ اس کے مرتے ہی میں نے دیکھا چبوترے پر پڑے غاغون ظاہر کا بے سود وجود بری طرح تڑپنے لگا اور بالآخر ٹھنڈا پڑ گیا۔ میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑے زینے کی طرف دوڑ لگا دی۔ محبت سے باہر آیا تو تیز اور طوفانی ہواؤں کے جھکڑ کے ساتھ خوفناک چیخیں گونج رہی تھی۔ میں ان شیطانی چیخوں کی پرواہ کیے بغیر اس جنگلی عورت کا ساتھ پکڑے
پہاڑی درار کی طرف دوڑ پڑا، مگر ہر درار میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنے عقب میں لوگوں کا شور سنائی دیا۔ میں نے ٹھٹک کر مڑ کر دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ ان لوگوں نے مشعلے اور سنان سنبھالے ہوئے تھے۔ یقیناً اتاشی قبیلے کے لوگ تھے جنہیں شاید اپنے عظیم ساحر کی موت کا پتہ لگ چکا تھا، اور اب اس خطرناک صورتحال میں ان کے خطے چڑھنے کا مطلب ہماری عبرتناک موت تھا۔ وہ عورت بھی دہشت زدہ سی تھی۔ میں اسے لے کر اندھیری درار میں داخل ہوا اور بے تحاشا دوڑ لگا دی۔ جنگلی عورت اب بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم دونوں اب تاریک جنگل میں آ گئے تھے، مگر رکے ہم پھر بھی نہ تھے اور مسلسل تیز تیز قدموں سے دوڑے جا رہے تھے۔ وہ عورت بھی خاصی سخت جان تھی۔ کافی دور جانے کے بعد ہم دونوں ذرا سستانے کے لیے ایک جگہ رکے۔ جنگل کی تاریک فضا میں اب دن کی روشنی سی پھیلنے لگی۔ وہ عورت میری طرف عجیب مسحور کن نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی کالی آنکھوں میں میرے لیے توصیف اور ممنون بڑے جذبات ہلکورے لے رہے تھے۔ وہ جیسے میرے خاتون اپنے بدنصیب شوہر کے قاتل غاغون ساحر کے انجام پر بہت خوش تھی۔ اس کی آتش انتقام اب سرد ہو چکی تھی۔ پھر اس نے بڑی محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور اسے دیوانہ وار چومنے لگی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے پرشباب اور نیم اوریا بدن کی مہک نے میرے خاص معطل کرنا شروع کر دیے۔ وہ شاید اپنے حسن و شباب کا انعام مجھے دینا چاہتی تھی، مگر میں نے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالا اور اسے بڑھ کر نرمی کے ساتھ خود سے الگ کیا۔ اس کے بعد اس کا گال تھپتھپا کر میں آگے بڑھا۔ اغروب کے قبیلے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں وہاں جشن کا سما تھا۔ ان کے سر اب ان کے دھروں پر نظر آنے لگے۔ اغروب کو میں نے اس کے لباس سے پہچانا۔ وہ ایک خوبرو شخص تھا۔ وہ سب میرے شکر گزار تھے۔ پھر میں نے اغروب سے جگدوش کے بارے میں مدد چاہی، اگرچہ اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ صرف اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ اس نے اس پر اسرار کھنڈر کے بارے میں صرف اتنا بتایا کہ ایسا کھنڈر جنوب کی طرف واقع ہے، مگر یہ علم نہیں تھا کہ آیا یہ جگدوش کی ہی وہی پد نگری ہے جدھر اس نے سونی کو قید کر رکھا ہے۔ تاہم میں اس کو شکریہ ادا کر کے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مجھے راستے میں ایک نیلے پانیوں کا سمندر پار کرنا پڑے گا۔ مذکورہ سمت پر روانہ ہونے کے لیے مجھے ساحلی جنگلات سے کوئی ٹوٹا ہوا شہتیر بھی ملے گا، نیز سمندر زیادہ طویل نہیں ہوگا۔ بہرطور میں اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دونوں اور ایک رات کی مسافت کے بعد میں بالآخر اس نیلگو پانی والے سمندر کے ساحل پر کھڑا تھا۔ میرے حکم میں گھنا جنگل اور سامنے سرکش موجوں کا سمندر تھا۔ اغروب کا کہا درست ثابت ہوا۔ یہاں کے ٹوٹے ہوئے درختوں کے شہتیر جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ میں پہلے ہی سفر کی تکان سے نڈال ہو چکا تھا اور رات بھی ہونے لگی تھی۔ جیسا کہ مذکور ہو چکا تھا کہ پاتال کی اس نادیدہ دنیا میں دن کا سما بہت تھوڑا اور رات کا عرصہ طویل ہوتا تھا، اس لیے اب اندھیرا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب دن کی روشنی ہوتے ہی کسی شہتیر کو پانی میں رکھنے کے بعد ہی اپنے اگلے سمندری سفر پر روانہ ہونے کی کوشش کروں۔ چنانچہ یہ سوچ کر میں وہیں ساحلی ریت پر بیٹھ گیا۔ اغروب نے یہ مہربانی کی تھی کہ سفر پر روانہ ہوتے وقت مجھے کھال سے بنی ایک بگچی ساتھ کر دی، جس میں خشک بنے ہوئے گوشت کے پارچوں کے علاوہ رسدار پھل اور پانی کی چھاگل تھی۔ میں وہ بگچی کھول کر کھانے پینے میں مصروف ہو گیا۔ رات کا تاریک سناٹا چارسو پھیل چکا تھا۔ ساحل ویران تھا، عقب میں جنگل خوفناک تاثر دے رہا تھا۔ دم بہت ماحول پر اسیبی ویرانیوں کا راج تھا۔ ان ہیبت ناک سناٹوں اور ویرانیوں کو دیکھ کر مجھے خوف سا محسوس ہونے لگا، اس لیے میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ جلدی سے دن کی روشنی کا آغاز ہو تو میں شہتیر پر سوار ہو کر اپنے سمندری سفر پر جلد از جلد نکل جاؤں۔ میں نے اس مقصد کے لیے ایک بڑے سے شہتیر کا بھی انتخاب کر لیا تھا، اور کچھ دیر سستانے کے بعد میں اسے جنگل سے بڑی مشکلوں کے ساتھ گھسیٹتا ہوا ساحل کے قریب لے آیا تھا۔ حالانکہ میں کافی تھک چکا تھا، لیکن دل میں ابھرنے والے انجانے خوف کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ تاہم میں وہی ریت پر لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ماحول پر ویسا ہی رکت انگیز اور ٹھٹکا دینے والا سما طاری تھا، پر نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے، اس کے مصداق جانے کس پہر میری آنکھ لگی اور میں پھر سو گیا۔ اچانک جب میری آنکھ کھلی میں اٹھ کر بیٹھا، ماحول پر وہی اسیبی رات کا تاریک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل جانے کیوں خوف سے بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ مجھے اپنے استہا اچانک گہری نیند سے جاگ پڑنے کی بظاہر کوئی وجہ محسوس نہیں ہوئی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے گرد و پیش کا جائزہ لے رہا تھا۔ میری آنکھ کیوں کھلی تھی؟ اس کی کوئی وجہ تھی، کوئی پر اسرار وجہ، کوئی ایسی آہٹ، کوئی ایسا کھڑکا جو مجھے گہری نیند سے یکدم جگانے کا باعث بنا تھا۔ لیکن کوشش کے باوجود مجھے اس کی کوئی خاص وجہ سمجھ نہ آئی۔
میں نے دوبارہ سونے کی کوشش کی مگر نیند اب میری آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ میں نے ساحل پر سر پٹکتی موجوں کی طرف دیکھا، پھر سر گھما کر عقب میں تاریک جنگل کی طرف نظریں دوڑائی۔ پورے جنگل پر پراسیب سکوت طاری تھا۔ پھر اچانک مجھے جنگل کی طرف کچھ دبے سے نظر آتے محسوس ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی عجیب و غریب غیر انسانی آواز ابھری۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً تیر کمال سنبھالا اور ممکنہ خطرے کے پیش نظر اس کے تنے ہوئے چلے پر تیر چڑھا دیا۔ مجھے اپنی بے ترتیب سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ تب پھر اچانک میں نے بیک وقت 3-4 دبوں کو جنگل سے نکل کر اپنی طرف دوڑتے ہوئے آتے دیکھا۔ میں بری طرح ٹھٹک کر چوکس کھڑا ہو گیا۔ وہ دبے در حقیقت ریچھ کی طرح کے جانور تھے۔ وہ ذرا قریب آئے تو میں نے دیکھا ان کے بدشکل سیاہ تھوتنوں سے 2 لمبے لمبے خمدار شکاری دانت جھانک رہے تھے۔ ان بھوکے اور خطرناک درندوں کی چند ہی آنکھوں میں گرسنا چمک رہی تھی۔ میں نے فوراً اپنے مختل پڑتے خاصوں کو یکجا کیا اور ایک ریچھ نما درندے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ کمان سے نکلا ہوا تیر سنسناتا تیر ایک درندے کے بدبہیت سیاہ تھوتنے میں پیوست ہوا۔ اس نے دل دہلا دینے والی چنگار ماری اور ریت پر گر کر کھانپنے لگا۔ میں نے بجلی کی سی پھرتی کے ساتھ دوسرا تیر چڑھایا اور اگلے جانور کا نشانہ لے کر چھوڑ دیا۔ تیر اس کے بالو بڑے پہلو میں پیوست ہوا، وہ بھی چنگار مار کر زمین پوس ہوا۔ باقی 2 ریچھ میرے سر پر پہنچے۔ میرے پاس تیسرا تیر چڑھانے کا موقع اب بالکل نہیں بچا تھا۔ میں پریشان ہوا مگر میں نے حوصلہ نہ ہارا، کیونکہ حوصلہ ہارنے یا بدحاس ہونے کا مطلب ان بھوکے خطرناک درندوں کی خوراک بننا تھا۔ چنانچہ میں نے اپنے اوسان بحال رکھتے ہوئے فوراً سنان سنبھالا اور جیسے ہی ایک ریچھ نے مجھ پہ حملہ کیا، میں جلدی سے ایک طرف ہوا مگر اس کوشش میں میرا بایاں پاؤں رپٹ گیا اور میں پشت کے بل ریت پر گر گیا۔ ٹھیک اس وقت ایک دوسرا ریچھ سیاہ بدے پہاڑ کی طرح میرے اوپر آیا۔ میں نے فوراً سنان اوپر اٹھائی اور اپنی بغل سے گزار کر اس کا پچھلا حصہ ریت پر ٹکایا۔ نتیجتاً ریچھ کا پہاڑ جیسا وجود سنان کی انی پر گرا اور اس کے بدشکل سیاہ توتنے سے دل دہلا دینے والی چنگار خارج ہوئی اور وہ پورے کا پورا سنان میں پرویا گیا۔ میں نے جلدی سے کمان سنبھالی اور اپنی پشت پر بندے ترکش سے ایک اور تیر نکال کر چہرے پر چڑھایا اور آخری درندے کا نشانہ لینے لگا تو وہ جنگل کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے اسے جانے دیا، میرے سانس پھول گئے تھے۔ اس خونی کشاکش نے میرے اعصاب شل کر کے رکھ دیے تھے۔ میں پھر وہیں ریت پر ہی بیٹھ گیا۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی مگر میری ٹھٹکی ہوئی نظریں تاریک گھنے جنگل پر جمی ہوئی تھی کہ کہیں دوبارہ نہ مجھ پر یہ درندے حملہ کر دے۔ مجھے ان کی طرف سے ابھی تک خطرہ تھا۔ پھر اچانک دوسرے ہی لمحے میں نے جنگل میں مزید بڑے بڑے دبوں کو دیکھا۔ اب تو میرا خون خشک ہونے لگا۔ ان دبوں کا مطلب تھا کہ یہ ریچھ نما خوفناک درندے ابھی تک جنگل کی تاریکیوں سے اپنے شکاری دانت نکوسے سے مجھے شکنجر بنانے کا منصوبہ بنائے ہوئے تھے۔ اس تصور سے ہی میں لرز اٹھا کہ اگر ان سب نے مجھ پہ حملہ کیا تو مجھے آن واحد میں بھنبور کر رکھ دیں گے۔ گویا میرا مزید یہاں تاریک ساحل پر رکنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ اب تو میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں بچا تھا۔ ترکش خالی ہو چکا تھا، سنان بھی خراب ہو چکا تھا۔ لہٰذا میں نے جلدی سے اپنا شہتیر سمندر کی طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ ابھی میں سمندر کے ذرا ہی قریب تھا کہ اچانک جنگل کی طرف سے خوفناک آراٹیں بلند ہونے لگی۔ میں سرتبا کانپ اٹھا مگر میں رکا نہیں اور بدستور اپنے وجود کی ساری طاقت صرف دونوں بازو میں مجسمے کیے شہتیر کو سمندر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ ادھر جنگل میں گاٹ لگائے بیٹھے مکار درندوں نے شاید میرے فرار ہونے کی بو سونگھ لی تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحے میں نے بھد بھد کی آواز سنی۔ میں نے جنگل کی طرف دیکھا اور لرز اٹھا۔ لگ بھگ 10-12 ہاتھیوں کے جیسے درندے میری طرف گراتے ہوئے دوڑتے آ رہے تھے۔ میں نے بھی ہمت نہ ہاری، حالانکہ میں ان کے جارحانہ عزائم دیکھ کر بری طرح بدحاس ہو گیا تھا اور مجھے خوف کے مارے اپنے وجود میں ایک ایک ناطاقتی محسوس ہونے لگی تھی۔ لیکن باوجود اس کے میں جان توڑ کوششیں اور طاقت صرف کیے شہتیر کو بلاہر سمندر میں اتارنے میں کامیاب ہی ہو گیا۔ وہ درندے بھی اب میرے سر پر پہنچ چکے تھے۔ سمندر کے نیلگوں پانی میں بھاری بھرکم شہتیر اترتے ہی میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا اور پھر میں اس پر سوار ہو کر ہاتھوں کی مدد سے چپو کا کام لیتے ہوئے اسے جلد سے جلد ساحل سے دوسرے گہرے سمندر کی طرف بہا کر لے جانے لگا۔ تمام درندے ساحل کے کنارے کھڑے بری طرح گرا اور چنگا رہے تھے مگر میں اب ان کی خون آشام پہنچ سے کافی دور جا چکا تھا اور وہ محض دان نکوستے رہ گئے تھے۔
میں اب شہیتر پر بیٹھا تھا۔ شہیتر سبک روی سے گہرے سمندر کی پرسکون سطح پر خلکورے لیتا ہوا بہا چلا جا رہا تھا۔ میں نے اغروب کی ہدایت کے مطابق اپنی منزل کی سمت کا تعین کر لیا تھا۔ ماحول اب بھی تاریک ہی تھا، مگر مجھے کچھ اندازہ تھا کہ دن کی روشنی پھیلنے ہی والی تھی، اس لیے میں آہستہ آہستہ ہاتھوں سے چپو کا کام لیتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ جب ذرا تھک جاتا تو آرام کرنے بیٹھ جاتا اور شہیتر خود ہی اپنے روح پر بہنے لگتا۔ اب میرے چاروں طرف بےقرار سمندر تھا اور نہ جانے کیوں اب مجھ پر عجیب سی ہیبت طاری ہونے لگی تھی۔ یہ شاید سمندر کے ماحول کا اثر تھا۔ میرے قرب و جوار میں خنوس گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر میں دل مضبوط کیے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا، پھر بدتریج ماحول سے تاریکی چھٹنے لگی، سمندر پر بھی جلملاہٹ سی ہونے لگی۔ دن کے ماحول کا اپنا ہی ایک اثر ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے دن کا اجالا پھیلنے لگا، میرے اندر کی خوفناکی بھی کم ہونے لگی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے فضا بالکل صاف ہو گئی، دن کا اجالا ہر طرف پھیل گیا۔ اب میرے خیال میں سوہنی کا تصور ابھرنے لگا۔ اغروب کے کہنے کے مطابق اگر میں اس رفتار سے بالکل سیدھ میں چلتا رہا تو اندھیرا پھیلنے سے پہلے پہل جگدوش کی بدنگری کے ساحل پر پہنچ سکتا تھا۔ اگرچہ مجھے راستہ بھٹکنے کا بھی خدشہ تھا، جو اس تصور سے ہی مجھے لرزا دے رہا تھا کہ اگر میں خدا نہ راستہ بھول گیا تو اس بحر بیکراں میں بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا۔ بہر تو میں اب اللہ سے دل ہی دل میں دعائیں مانگتا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس شیطان چتونگرے جگدوش کی بدنگری کے قریب پہنچنے کے ممکنہ اندازے کا احساس کر کے میرے اندر جنگجویانہ سی ہلچل پیدا ہونے لگی۔ میرا مجھ سے فیصلہ کن ٹکراؤ بالکل قریب تھا، اگرچہ میں اس شیطان ساحر کے مقابلے میں نہتا تھا، لیکن مجھے اللہ کی طاقت پر بالکل بھروسہ تھا۔ پھر اب نیک بزرگ بابا کمال شاہ کا تعویذ بھی تو میرے پاس تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اس کی موجودگی سے جگدوش میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ چنانچہ یہ سوچ کر میری ہمت سوا ہونے لگی اور میں ایک نئی طاقت اور نئے جذبے کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ابھی تک مجھے دور دور تک ساحل کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی اور مجھے رات کے اندھیرے اترنے سے پہلے پہلے ساحل تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ پھر رفتہ رفتہ دن ڈھلنے لگا اور حسب معمول سرے شام ہی رات کا گمان ہونے لگا۔ مجھے اب تشویش آمیز بے چینی نے آ لیا تھا۔ اغروب کے کہنے کے مطابق مجھے رات کے اندھیرے اترنے سے پہلے ہی ساحل تک پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر یہاں تو دور دور تک کسی خشکی کے آثار تک نظر نہیں آ رہے تھے، تو میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ اس خیال کے آتے ہی مجھے زیادہ خوف آیا۔ پھر میں نے خود کو تسلی دیتے ہوئے سوچا کہ کیا خبر مجھے خود ہی پہنچنے میں دیر ہو گئی ہو، آخر کو اندازے کی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے۔ خود کو یہ تسلی دے کر میں نے منزل تک پہنچنے کی کوششیں تیز کر دی۔ ہاتھوں سے چپو کا کام لے کر شہیتر پر تیرنا کم جفاکشی کا کام نہ تھا۔ اب میرے دونوں بازو دکھنے لگے تھے اور شہچیر کے ایک حصے میں ٹک کر بیٹھنے رہنے سے میرا پورا جسم بھی شدید تکلیف دہ اکڑن محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے بھوک کے ساتھ پیاس کی شدت بھی کافی لگ رہی تھی۔ سمندر کا پانی میں نے ذرا چکھنے کی کوشش کی، مگر وہ بے حد درجے نمکین اور کڑوا تھا۔ بلکہ اب تو مجھے بھوک سے زیادہ پیاس کی شدت تنگ کرنے لگی، کیونکہ میرا خلق پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ اگر میرا ریش نما درندوں سے ٹاکرا نہ ہوتا تو یقیناً میں زیادہ راہ کے طور پر جنگل سے کچھ نہ کچھ پھل وغیرہ ساتھ لے کر ہی اپنے سمندری سفر پر روانہ ہوتا۔ رات کے اندھیاروں کو اسیبی عفریتوں کی طرح امڑتے دیکھ کر میں بری طرح پریشان بھی ہو رہا تھا اور گھبرا بھی رہا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ کالی باولی راستہ نے آ ہی لیا۔ میں اب دوبارہ آنکھیں پھاڑے تاریکیوں میں چاروں طرف گھورے جا رہا تھا، مگر مجھے اندھیروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا، حتیٰ کہ چند گز سے زیادہ تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں گہری سانس لے کر بیٹھا رہا۔ میرا سمندری سفر جاری تھا، نہ جانے میں ابھی اپنی منزل سے کتنا دور تھا۔ خلق اغروب کے کہنے کے مطابق اب تک جگدوش کے بدنگری کے ساحل تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرطور میں تنبا تقدیر اللہ کے بھروسے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک مجھے لہروں کا غیر معمولی شور سنائی دیا۔ میں ٹھٹک سا گیا۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ یہ معمول ہے، مگر پھر فوراً ہی جب آواز کا آہنگ واضح ہوا تو میں نے موجوں کے شور زدہ سمت کی طرف دیکھا تو بری طرح چونک گیا۔ میرے سامنے ایک تاریک ساحل تھا، ایک جزیرہ، تاریک جزیرہ، گنے اور لمبے لمبے درختوں اور قد آدم خورد جنگلی جھاڑیوں والا جزیرہ۔ خوشی سے میری چیخ نکل گئی اور میرے اندر ٹوٹی ہمت نے جوش پکڑا۔ پھر میں زور زور سے ہاتھوں کے چپو چلاتا ہوا ریتلے ساحل پر آ کر پشت کے بل لیٹ گیا۔ ذرا تکان اتارنے کے بعد میں جزیرے کی طرف منہ کر کے اٹھ بیٹھا۔
سامنے جنگل تاریک اور سانس لیتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں یہی بیٹھ کر دن کی روشنی نمودار ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر تھکن کی شدت نے نیند کو جنم دیا اور میں وہیں ساحلی ریت پر سو گیا۔ آنکھ کھلی تو میں بھرپور نیند لے چکا تھا، جس کا ثبوت میرے بدن میں ایکا-ایکی ابھرنے والی فرحت انگیز تازگی تھی۔ صبح ہو چکی تھی، سامنے جنگل خوشالحال پرندوں سے چہچہا رہا تھا۔ بھوک اور پیاس اپنی جگہ موجود تھی۔ میں اٹھ کر جنگل کی طرف بڑھا۔ جنگل ہاسے گنا اور خوش رنگ رسیلے پھلوں سے اٹا پڑا تھا۔ ان میں ناریل کے بھی درخت تھے۔ بس پھر کیا تھا، ایک درخت پر شاخ در شاخ چڑھ کر میں پھل کھانے لگا۔ ناریل کی آنکھ توڑ کر اس کے سوراخ سے پانی پیا۔ شکم سیری کے بعد مجھے اپنے وجود میں توانائی کے سرچشمے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ اچھی طرح کھا پی کر میں نے قدرے بلند ناریل کے درخت پر چڑھ کر چاروں طرف کا جائزہ لینے کا سوچا، اور پھر جیسے ہی درخت کے نچ تک پہنچا، ایک شائیں کی سنسناتی ہوئی آواز ابھری اور ساتھ ہی مجھے اپنے چہرے سے چند انچ کے فاصلے سے ایک چھپک سی محسوس ہوئی۔ ایک تیر سناٹے کے ساتھ میری ناک سے 2 انچ دور تنے میں بے بس ہو گیا۔ موت سے بال بال بچ جانے کی عجیب سی دہشت کے مارے میں نے نیچے چھلانگ لگا دی۔ دب سے میں جنگلی پودوں اور گندی جھاڑیوں پر گرا اور پھر وہی دم سادے دبک گیا کہ کہیں مجھ پر تیروں کی بارش ہی نہ ہو جائے۔ کافی دیر گزر گئی، میں ایسے ہی قد آدم گنی جھاڑیوں میں دبکا رہا۔ پھر اچھی طرح قرب و جوار کی سنگن لینے کے بعد جھاڑیوں سے سر ذرا ابھار کر دائیں بائیں دیکھا تو کسی کو بھی موجود نہ پا کر بالآخر ڈلتے ڈرتے سیدھا کھڑا ہوا اور گرد و پیش میں ٹھکتی ہوئی گھاس پھوس اور خشک ٹہنیوں سے بنی ایک رسی دیکھی۔ دوسرے لمحے مجھے خطرے کا احساس ہوا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اچانک وہی رسی کسی قدیم قبائلی تکنیک کے ذریعے یکتا میرے ٹہنوں کے گرد پھندے کی طرح کسی گئی۔ پھر ابھی میں سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ یکتا میرے قدموں نے زمین چھوڑی اور میں سر کے بل الٹا فضا میں معلق ہو گیا۔ زمین سے میں تقریباً 6 فٹ اونچا سر کے بل جھول رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھتے ہی دیکھتے میرے گرد نیزے بردار عجیب الخلقت انسان نما مخلوق بالے خاتوں میں لیے آن کھڑی ہوئی۔ انہیں غیر انسانی مخلوق ہی کہا جا سکتا تھا۔ ان کی جسامت تو عام انسانوں جیسی تھی، مگر انہیں دیکھ کر ڈھانچوں کا تصور ذہن میں ابھرتا تھا۔ ان کے استحوانی پنجوں میں محاورتاً نہیں حقیقتاً برائے نام بوٹی تھی۔ چہرے لمبوترے تھے۔ بغیر پپوٹوں کے آنکھوں سے بڑے بڑے ڈیلے باہر کو ابلے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے وجود میں مارے خوف سے پھڑیری سی دوڑ گئی۔ مجھے ان نچڑے ہوئے گوشت والے استحوانی وجود سے کراہت آنے لگی۔ وہ سب عجیب بے ہنگم انداز میں چیخنے چلانے لگے۔ پھر ایک نے درخت پر چڑھ کر رسی کاٹی۔ میں نے اگر دونوں ہاتھ آگے نیچے کی طرف نہ پھیلائے ہوتے تو میں سر کے بل زمین پر گرتا اور میری گردن کا منکا ٹوٹ جانا یقینی تھا۔ بہر طور میں نے نیچے گرتے ہی اپنے پیروں سے اس کا پھندا کھولا اور پھر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سب میرے قریب آئے اور نیزوں کی اینوں سے مجھے آگے بڑھنے کا ٹھوکا دیا۔ میرا دل بری طرح دردرا رہا تھا۔ مجھے ان سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، جانے یہ عجیب و خلقت مخلوق میرے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ میں ان کا خاموش حکم آنے پر مجبور تھا، لہٰذا ان کے اشارے پر ایک طرف بڑھا۔ وہ بھی وحشت انگیز سرخوشی کے ساتھ چیختے چلاتے اور نیزے کی آخنی انیوں سے گویا ہنکارتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تم کون لوگ ہو اور مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نے بالآخر چلتے چلتے اور ڈرتے ڈرتے قدرے چلا کر ان سے پوچھا، مگر جواب نہ ملا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ لوگ میری زبان سے نابلد ہوں گے، کیونکہ میری داد فریاد کرنے سے ان پر ذرا بھی کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ لوگ انیوں کے بل ٹہوکے دیتے دکھیلتے ہوئے ایک بستی میں لے آئے۔ یہاں بھی ان جیسے لوگ موجود تھے، مگر ان میں عورت مرد حتیٰ کہ بچوں کی بھی تحسیس ممکن نہیں ہو پا رہی تھی۔ رہائش کے نام پر جا بجا مٹی کے ٹیلے نظر آ رہے تھے، جن میں تاریک گپائیں بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اس عجیب و غریب بستی کے بیچ میں کھڑا کیا۔ میں ایک بار تو میرے جی میں آیا کہ میں یہاں سے بھاگ نکلوں، کیونکہ مجھے ان کے استحوانی وجود سے کسی طاقت کی توقع نہ تھی، لیکن اس کے پاس آہنی بالوں کے علاوہ بیشتر کے ہاتھوں میں تیر کمان بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ مجھے فرار کی صورت میں چھلنی کر سکتے تھے۔ مجھے کوئی موقع تا کر یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں مجھے اپنی فرار کی ساری راہیں ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے یہ لوگ اب میرے ساتھ کیسا سلوک کرنے والے تھے۔ ذرا دیر گزری، مجھے ایک نسبتاً بڑی گھبارہ سے ایک اور ڈھانچہ نما استحوانی شخص نکلتا دکھائی دیا۔ وہ بھی ان لوگوں کی طرح ہی تھا، لیکن اس کے گرد نیزہ بردار محافظ نما 4-5 افراد کو دیکھ کر میں نے اندازہ لگایا کہ اس کی شخصیت بستی کے معتبروں کی جیسی تھی۔ البتہ اس کی آنکھوں کے ڈیلے دوسروں کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر بڑے بڑے اور باہر کو ابلے پڑے تھے۔
ان کے پپوٹے غائب تھے، ایسے میں ان کی صورتیں زیادہ خوفناک اور ڈراؤنی لگ رہی تھی۔ میں دل مضبوط کیے سردست چپ چاپ کھڑا تھا۔ ان کے بڑے بڑے ڈیلو والا سردار خاصی دیر تک مجھے اپنے امڑتے ہوئے بڑے بڑے ڈیلو سے گھورتا رہا، پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور میرے کپڑوں اور میرے جسم کو اپنے پنجنما استفانی خاک سے چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک نچے ہوئے ماسک کی وجہ سے میں اس کے چہرے پر تاثرات سمجھنے حتیٰ کہ دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ یہی حال اس کے ابھرے ہوئے دیدو کا تھا، تاہم میں نے دیکھا اس نے میرا معائنہ اور جائزہ لینے کے بعد کچھ انداز میں دھیرے سے اپنی استحوانی کھوپڑی ہلائی، جیسے وہ میرے بارے میں کچھ اندازہ قائم کر چکا ہو۔ تب پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے منمنی سی آواز میں کچھ کہا جو بہرحال میں سمجھ نہ سکا، کیونکہ ان کی زبان میرے لیے سربسر اجنبی تھی، مگر میں نے دیکھا وہاں موجود وہ سب خوشی سے یکدم پھر اچھلنے کودنے لگے، اور پھر 4 افراد نیزہ تھامے میرے قریب آئے اور مجھے نیزوں کے زور پر دھکیلتے ہوئے ایک تاریک کھوہ میں لے گئے اور خود باہر آ کر گویا پہرے دار کی حیثیت سے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب صحیح معنوں میں تشویش ہونے لگی۔ یہ خودنما کھوہ زیادہ طویل نہ تھا، مگر کشادہ ضرور تھا۔ اس میں کھڑا تو نہیں ہوا جا سکتا تھا، البتہ سکر سمٹ کر بآسانی بیٹھا جا سکتا تھا۔ میں اسی طرح ہی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب اندھیرا پھیلا تو مجھے باہر نکالا گیا اور سیدھا ایک نسبتاً بڑی کھوہ کے اندر لے جایا گیا۔ یہ کھوہ ان کے سردار کی تھی جو اس وقت اندر موجود تھا۔ نہ جانے کس طرح کی لکڑی کی انہوں نے مشعلیں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھی۔ اندر ان کے سردار کے علاوہ 4 نیزہ بردار محافظ بھی موجود تھے۔ اس کھوہ کی چھت اس قدر بلند ضرور تھی کہ اندر بآسانی کھڑا ہوا جا سکتا تھا۔ مجھے بس میں بٹھا دیا گیا۔ پھر سردار نے اپنے محافظوں سے کچھ کہا۔ ان میں سے ایک نے اچانک جانے کہاں رکھا ہوا ایک تلوار نما چھڑا تلوار اٹھائی، جس کا پھل عجیب و غریب مشعلوں کی روشنی میں صفاقی چمک دے رہا تھا۔ میری روح تک لرز اٹھی۔ کیا یہ مجھے ذبح کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میں نے لرزتے دل کے ساتھ سوچا۔ اتنے میں 2 محافظوں نے مجھے دبوچا اور زمین پہ لٹایا۔ چھڑا میرے قریب آیا۔ اس کے باہر کو نکلے ہوئے بڑے بڑے خوفناک ڈیلوں میں صفاق چمک ہلکورے لے رہی تھی۔ میں سرتبا کانپ اٹھا۔ پھر جیسے ہی وہ چوڑا سونتے مجھے ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھا، میں نے لیٹے لیٹے اپنی دونوں ٹانگوں کو سکیڑا اور پھر ایک لات چھڑے اور دوسرے محافظ کے پیٹ میں رسید کی اور باقی دونوں کو ہاتھوں سے پڑے دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ چوتھے نے خوفناک چیخ مار کر مجھ پر چھپٹنے کی کوشش کی تو میں نے اسے زور سے اس کے سردار کے اوپر دھکیلا اور باہر کو بھاگا، اور جیسے ہی میں اس گھٹن زدہ منحوس کھوہ سے باہر نکلا، اوقب سے جیسے ایک استحوانی پنجرے نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور اپنے دونوں استحوانی بازو میری گردن کے گرد جکڑ لیے۔ اس کے پنجرنما بازو میں مجھے فولادی شکنجے جیسی آخنی گرفت محسوس ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں پر قابو رکھتے ہوئے کوہنی کی زوردار ضرب اس کی پسلیوں پر رسید کر ڈالی۔ اس کے خلق سے وحشیانہ کراخ نکلی۔ گردن پر اس کے استحوانی شکنجے کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی میں نے اسے ایک جھٹکے سے پڑے دھکیلا، پھر اثنائے راہ کھپا سے اس کے 2 نیزہ بردار اور ایک چھڑا بدست محافظ نمودار ہوئے۔ پھر ان دونوں نیزہ برداروں نے مجھ پر بیک اپنے نیزے اچھالے۔ میں یکدم ایک طرف ہٹا، پھر دونوں نیزے بردار ساتھیوں کا وار خالی جاتے دیکھ کر چھڑا بدست اپنے چھڑا سونتنے للکار امیز چیخ مار کر میری طرف دوڑا، پر اس کے قریب آتے ہی میں نے بجلی کی تیزی کے ساتھ جھکاؤ لیا اور اس کے چھڑے والے ہاتھ پر اپنی لات رسید کر دی۔ نتیجتاً چھڑا اس کے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا۔ یہ لوگ مجھے لڑائی بھڑائی میں بالکل کوڑے محسوس ہوئے، مگر چونکہ میں اس وقت ان کی بستی میں موجود تھا اور ان کے باقی لوگوں کے نکل آنے کا خدشہ پیش نظر، میں جلد از جلد ان سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ان سے مزید الجھنا نہیں چاہا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ تاریکی کے باعث مجھے تلاش نہیں کر سکیں گے، اس لیے میں کچی مٹی کے ڈھیریوں اور ٹیلوں کے درمیان بنی بھول بھلیوں پر دوڑتا ہوا دور قد آدم جھاڑیوں کی طرف نکل گیا۔ پھر ایک جگہ ذرا سستانے کے لیے بیٹھا۔ میرے 4 سو گپ اندھیرا تھا۔ مجھے ان پنجرنما عجیب الخلقت محلوق کے نازل ہونے کا خطرہ بھی لگا ہوا تھا، اس لیے میں ذرا دیر اپنی سانسیں بحال کرنے کے بعد دوبارہ چل پڑا۔ پتال کی ان منحوس گہرائیوں میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ یہاں دن کے مقابلے میں رات کا سما زیادہ رہتا تھا۔ سورج کی روشنی اور چاند کی ٹھنڈک کے بغیر میرے اعضاء مزمل سے ہونے لگے تھے۔ مجھے یہ خوف یہ پریشان کرنے لگا کہ اگر میں نے جگدوش کا جلد خاتمہ کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کی تو میرا دم گھٹ جائے گا اور میں خدا نہ خواستہ پاتال کی ان منحوس گہرائیوں میں مر نہ جاؤں۔ چنانچہ میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔
بالآخر مجھے ایک روشنی سی دکھائی دی۔ میں ذرا ٹھٹکا، چمکتی ہوئی سی یہ روشنی کچھ زیادہ فاصلے پر نہ تھی، صرف 10-15 منٹ کا فاصلہ تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کی اور پھر جب اس روشنی کے ذرا قریب پہنچا تو میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ میرے سامنے ایک ویران کھنڈر کے آثار تھے جو عجیب سی چاندنی میں بے حد پر اسرار دکھائی دے رہا تھا۔ میرے رگوں میں خون کی گردش اچانک تیز ہو گئی۔ خوشی کے مارے میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں اپنی پر اسرار منزل پر پہنچ چکا تھا۔ یہ وہی پر اسرار کھنڈر تھا جگدوش کا ٹھکانہ، جہاں اس نے سوہنی کو یرغمال بنا رکھا تھا۔ من موہنی سوہنی جو اب میرے دل کی دھڑکن بن چکی تھی، وہ یہاں قید تھی۔ میرے خواب میں جس پر اسرار کھنڈر کے مناظر ابھرتے تھے، یہ وہی مناظر تھے۔ اب میرا اس مردود شیطان کے شتونگرے جگدوش سے ٹکراؤ یقینی تھا اور کسی وقت بھی وہ میرے مقابلے سامنے آ سکتا تھا۔ اس خیال سے ہی میری رگوں پہ میں جوش غیب کی سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ میں نے بابا کمال شاہ والے اپنے دائیں بازو میں بندے تعویذ کو عقیدت سے چوما اور پھر کھنڈر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ کھنڈر کے وسط میں پہنچنے کے بعد مجھے بالکل ایسے ہی لگا جیسے اب بھی میں وہیں پر اسرار خواب دیکھ رہا ہوں جب میں اپنے دل آرا محبوبہ سوہنی کو بھی دیکھا کرتا تھا، مگر ہر خواب ٹوٹ کر رہ جاتا۔ مگر اب میں حقیقت میں وہیں موجود تھا، اپنی سوہنی کے پاس۔ اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز آئی، وہی آواز میرے اندر کوئی چیخا۔ میں اس آواز کو پہچان گیا تھا، یہ میری سوہنی کی آواز تھی جو سسکیاں لیے اپنی علم نصیبی پر کسی ویران گوشے میں آنسو بہا رہی تھی۔ میں بے اختیار میکانکی انداز میں میرے قدم آواز کی سمت اڑتے چلے گئے۔ میں ایک ٹوٹی دیوار پھاند کر اندر آیا۔ سامنے ایک سالہورتا سے سنگی چبوترے پر سوہنی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا۔ سوہنی کو اپنی حقیقت امیز نظروں کے سامنے دیکھ کر میرے وجود میں محبت اور جوش کی ایک لہر سی آئی اور بے اختیار میں اس کے قریب آیا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے یکدم اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنسو سے بھیگی ہوئی دل نشین آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے تاثرات ابھرے۔ سوہنی، میں آ گیا ہوں، بے اختیار میرے لبوں سے وافتانہ نکلا۔ سوہنی کی آنکھیں پھیل گئی۔ میں وفور جذبات سے بے اختیار آگے بڑھا اور اسے چومنے لگا۔ نہیں، مجھے مت چھونا، اس نے مجھے روکا۔ میں خوشی سے بے قابو ہو کر اس سے بولا، سوہنی یہ خواب نہیں، میں سچ مچ تمہارے قریب، تمہارے بالکل پاس پہنچ چکا ہوں۔ یہ دیکھو، یہ کہہ کر میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی اپنے دانتوں میں لے کر کاٹا۔ وہ میرا مطلب سمجھ گئی، مگر پھر بھی اس کی خوشی میں ایک انجانا سا خوف اود کر آیا تھا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ تم تو… وہ کہتے کہتے رکی۔ چلو سوہنی میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں، میں نے بے تابانہ انداز میں کہا اور پھر اسے چومنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور خوفزدہ سے لہجے میں بولی، نہیں، مجھے مت چھونا، مجھے بالکل مت چھونا، ورنہ… وہ سہم کر اتنا ہی کہہ پائی اور میں بے تابانہ پریشانی سے بولا، کیوں سوہنی کیوں؟ میں تمہیں کیوں نہیں چھو سکتا؟ اب تو میں خواب نہیں دیکھ رہا، میں تو تمہاری خاطر اور تمہیں حاصل کرنے کی خاطر اتنا طویل اور کٹھن سفر طے کر کے اور بڑی مشکل اور اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر تم تک پہنچا ہوں۔ ہاں، مجھے اس کا احساس ہے شوکت، وہ دل مسوج کر افسردہ لہجے میں بولی اور اس کے دل نشین لبوں سے اپنا نام سن کر مجھے بہت اچھا لگا۔ میرے دل میں بے اختیار آتش اس کا جذبہ سوا ہونے لگا۔ شوکت، اسے تم میری یا ہم دونوں کی مجبوری سمجھ لو کہ ہم ایک دوسرے کے قریب ہونے کے باوجود بھی دور، بہت دور ہے، اس نے کہا اور بے اختیار سسکیاں لے کر رونے لگی۔ میں اس کی مایوس لہجے پہ لرز اٹھا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو سوہنی؟ میرے لہجے میں حیرت سے زیادہ پریشانی اور تفکر کی پرچھائیاں تھیں۔ اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور دکھی لہجے میں کہا، شوکت، اس شیطان جگدوش نے… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کھنڈر میں کہیں قریب ہی ایک درندے کی دل دہلا دینے والی چنگار گونجی، جس نے ایک لمحے کے لیے مجھے بھی ہلا کے رکھ دیا۔ سوہنی بھی خوفزدہ نظر آنے لگی۔ آواز قریب سے ہی آئی تھی۔ میرے دل میں اچانک جگدوش کا مکروہ چہرہ ابھرا۔ تم چلے جاؤ، وہ تمہیں مار ڈالے گا، وہ بہت ظالم ہے، سوہنی نے دکھی لہجے میں مجھ سے کہا۔ تم فکر مت کرو سوہنی، وہ میرا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ میرے ساتھ ہے، میں ابھی اس سے نبٹتا ہوں۔ میں نے جوش بھرے لہجے میں اسے تسلی دی، پھر پلٹا۔ سامنے یک چشم جگدوش بھیانک چھپائے درندے کی صورت میں مجھے اپنی ایک آنکھ سے گور رہا تھا۔ تم نے یہاں آ کر اپنی موت کو دعوت دے ہی ڈالی، اچھا ہوا آج تیرا نمٹنا بھی نبرد اعظم ہوگا، اس نے گراہٹ آمیز لہجے میں کہا اور پھر دوسرے کی لمحے وہ اپنے پچھلے 2 پیروں پر کھڑا ہو گیا۔
وہ کسی خوفناک درندے کی طرح زور سے دھاڑا، پھر اس کی لپلپاتی ہوئی سرخ زبان یکدم باہر لپکی اور دراز ہوتے ہوتے ایک خوفناک اور چوڑے پھن والے ناک کی صورت اختیار کر گئی۔ میں ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ وہ زبان نما ناک میرے جسم کے گرد تیزی سے لپٹتا چلا گیا۔ سونی کی حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی، وہ سام کی کچلی سی زبان رسی کی طرح میرے گرد لپٹ گئی تھی۔ میرا دم گھٹنے لگا، اس طاغوتی زبان کے سرے پر بنے سام کے چوڑے پھن نے عین میرے چہرے کے سامنے آ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مقناطیسی خوفناک آنکھوں سے گھورنا شروع کر دیا۔ اس کی دو شاہا زبان لپلپا رہی تھی۔ وہ مجھے اب کسی بھی لمحے ڈس کر اپنا زہر میری رگوں میں اتارنے والا تھا۔ میں خود کو بالکل بے بس محسوس کرنے لگا۔ مجھے اپنی موت بالکل سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ سونی بیچاری مجھے موت کے منہ میں دیکھ کر ایک دم جگدوش کے روتے ہوئے میری جان بخشی کی منتیں کر رہی تھی۔ جگدوش نے اپنا خوفناک جبڑے نما منہ کھول رکھا تھا۔ اچانک میری سماعتوں میں ایک پرجلال آواز ابھری، شوکت، یہ شیطانی شکندرا اپنے کالے عمل سے پہلے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے دیے ہوئے تعویذ کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ میں اس آواز کو سن کر اپنے اندر میں ایک عجیب سی روحانی طاقت محسوس کرنے لگا۔ پھر میں نے ایسے ہی کیا۔ دوسرے ہی لمحے یک چشم جگدوش نے کھلے منہ سے دھار ماری اور پھر میرے گرد لپٹی ہوئی اس کی سانپ نما زبان کی گرفت کھلتی چلی گئی، اور پھر جیسے ہی گرفت ڈھیلی ہوئی میں نے لپک کر اس کی سانپ نما زبان کا دونوں ہاتھوں سے پھنس پکڑ لیا۔ مجھے اپنے وجود میں اچانک ہی بے پناہ قوت کا احساس ہوا۔ یہ شاید پیر کمال شاہ کے تعویذ کا اثر تھا، اللہ کے کلام کی تاثیر تھی کہ میرے اندر بے پناہ قوت کے ساتھ جرأت اور ہمت نے بھی کروٹ لی تھی۔ اس لیے میں اپنے وجود کی جیسی ساری قوت دونوں ہاتھوں میں جمع کیے زبان نما سام کا پھن دبوچے کھڑا تھا۔ ادھر جگدوش بھی بری طرح اس تکلیف کو محسوس کر رہا تھا، اس لیے اس نے مجھے خوفزدہ کرنے یا پھر تکلیف کی شدت سے منہ کھولے زوردار چنگار ماری اور اپنی سانپ نما زبان کو زور سے جھٹک کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کمبخت کی لمبی سانپ جیسی زبان میں بھی بلا کی قوت تھی۔ نتیجتاً میرے ہاتھوں کو بھی جھٹکا لگا اور میں لڑکھڑا سا گیا۔ پھن پر میرے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ میرے ہاتھوں سے نکلتا چلا گیا۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میرے پاس کوئی خنجر یا چاقو نہ تھا۔ جگدوش کی سانپ نما لمبی زبان اب اس کے غار جیسے منہ کے اندر سمٹ گئی تھی اور اب وہ اپنے چاروں پیروں پر کھڑا میری طرف خوفناک نظروں سے گور رہا تھا۔ میں اب تعویذ کی کرامات اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس سے بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گرا کر انسانی آواز میں مجھے دھمکاتے ہوئے بولا، مورخ، تو نے یہاں پہنچ کر اپنی موت کو دعوت دی۔ یاد رکھ، اچھی طرح تو پھر بھی نہ کچھ میرا بگاڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس ناری سونی کو حاصل کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے اوپر چھلانگ لگائی، مگر نہیں، یہ چھلانگ اس نے میرے ذرا قریب ہی چبوترے پر بیٹھی روتی ہوئی سونی پر لگائی۔ میرا دل دک سے رہ گیا۔ سونی کی حلق سے خوفناک چیخ نکلی اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں جیسے کثیف دھوئیں میں تحلیل ہو کر غائب ہو گئے۔ میں پاگلوں کی طرح چبوترے کی طرف اور پھر ارد گرد دیکھنے لگا، مگر نہ مجھے جگدوش نظر آیا اور نہ ہی مجھے میری سونی نظر آئی۔ میں دیوانوں کی طرح سونی کو آوازیں دینے لگا، مگر میری آواز ہی کنڈر کے ویران شکستہ ماحول میں گونج کر رہ گئی۔ سونی کے غائب ہوتے ہی ہر سو سوگوار سی ویرانی چھا گئی تھی۔ میرا دل دکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مردود شیطانی شتونگرا جگدوش سونی کو اپنے جادوئی زور سے لے کر غائب ہو گیا تھا۔ منزل کے قریب پہنچ کر مجھ سے منزل چھن گئی تھی۔ مجھے اپنی اب تک گٹن مسافت بےمانی اور ناکام محسوس ہونے لگی۔ میں شکست خوردہ انداز میں کھنڈر کے اس ویران گوشے سے باہر نکلا۔ پورے ماحول پر عجیب سی چاندنی نما روشنی پھیلی تھی، حالانکہ خلا بالکل تاریک تھا۔ میں اس پر اسرار کھنڈر کے ویران اور شکستہ ماحول میں سونی کو تلاش کرنے لگا۔ میری چاروں طرف ہیبت ناک سناٹے کا راج تھا۔ میں خود کو بری طرح بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مجھے کوئی بھی راہ دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ چاروں طرف جیسے بھیانک ناکامیوں کی منحوس تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جب میرا دماغ بالکل ہی ناکامی اور احساس محرومی کے مخیب اندھیروں میں گم ہوا تو اچانک ان گٹاٹوپ اندھیروں میں امید کا جگنو چمکا۔ پھر میری خواب خور آنکھیں بند ہونے لگی اور میرا اندر روشن ہونے لگا۔ پھر میں نے خالہ نور کو ابھرتے دیکھا۔ وہ ایک بڑا ہی پرچلار اور پرنور بارش چہرہ تھا، کسی نیک بزرگ کا چہرہ۔ پہلے تو مجھے ایسے لگا جیسے یہ بابا کمال شاہ کا چہرہ ہو، مگر نہیں، یہ کسی اور ہی بڑے اللہ والے فرشتہ صفت کا چہرہ تھا۔ پھر مجھے ان کی آواز سنائی دی، بیٹے، مایوسی کفر ہے اور مردود شیطان سب سے پہلے اس راستے ایک نیک انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ میری بات غور سے سنو، جگدوش ایک بہت بڑا ساحر ہے۔ وہ ناقابل تسخیر رہنے اور قیامت تک زندہ رہنے کے لیے ایک شیطانی کالا علم کرنا چاہتا ہے،
اور اس عمل کے لیے اسے جس لڑکی کی ضرورت تھی وہ سوہنی کی صورت میں اسے مل چکی ہے، کیونکہ اس کے شیطانی عمل کے حساب سے سوہنی پورنما ہے جو پوری دنیا میں صرف ایک ہی ہے۔ پورنما کی حقیقت کے بارے میں ہمارے ایک مرید کمال شاہ نے تمہیں بخوبی آگاہ کیا۔ سوہنی کو جگدوش تبھی حاصل کر سکتا تھا جب وہ مرنے کے قریب ہو اور اس کے لواحقین اسے مردہ تصور کر کے قبر میں دفنا دے۔ جگدوش ایک کوڑی کے مسافر کے روپ میں اپنے شیطانی مقصد کی خاطر سوہنی کے باپ جمالے کے ہاں آیا اور اس کی بیٹی کو اس قدر بیمار کر ڈالا کہ وہ بیچاری بالکل بے حس و حرکت ہو گئی۔ پھر اسے مردہ تصور کر کے جیسے ہی دفنایا تو جگدوش نے اسی رات سوہنی کی زندہ قبر کے قریب بیٹھ کر اسے قبر سے نکالا اور پھر یہاں پاتال کی گہرائیوں میں چلا آیا۔ اتنا کہہ کر وہ اللہ والا بزرگ خاموش ہوا تو میں نے سوچا، اے اللہ کے نیک بندے تو میری مدد کر۔ میں سوہنی کو نہ صرف اس کے شیطانی پنجے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں بلکہ اس شیطان کو بھی فنا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، ہم اللہ کے حکم سے تمہاری مدد ضرور کریں گے۔ جب تک ہمارا دیا ہوا تعویذ تمہارے پاس رہے گا وہ مردود شیطان تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں، تمہیں اس شیطان کے شیطانی عمل سے پہلے پہل صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا۔ اب میں تمہیں جگدوش کو ہلاک کرنے کا راستہ دکھاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ نیک بزرگ ذرا تھمے، میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ پھر بولے، جگدو تم سے بری طرح خائف ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس کی پوری دنیا میں واحد انسان ہو جو اس کے شیطانی منصوبے سے آگاہ ہو۔ اس شیطان نے تمہارے یہاں پاتال میں آتے ہی فوراً یہاں سے فرار کی راہ اختیار کر لی اور وہ سیدھا خمالیہ کی پر اسرار گہرائیوں میں جا پہنچا۔ وہاں کالی دیوی کے ایک بوسیدہ مندر میں چھپا بیٹھا ہے۔ میں اب وہاں مندر تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ میں نے قدرے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ ہم تمہاری رہنمائی کریں گے، بزرگ بولے۔ تم عجب جاگو گے تو ناک کی سیر میں آگے بڑھ جانا، سامنے سیاہ پہاڑیوں کے سلسلے نظر آئیں گے جس میں جابجا تاریک سرنگیں بنی ہوں گی، تم کسی بھی ایک سرنگ کے اندر داخل ہو جانا۔ وہ شیطان تمہیں اپنے زور بازو سے دو بدو مقابلہ کر کے ہلاک کرنا ہوگا، لیکن ہوشیار رہنا، وہ تمہیں مختلف جیلو بہانوں سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ جاؤ بچے، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اب میں خود کو بالکل ہلکا پھلکا اور ایک سفر کے لیے بالکل چاقو چوبند محسوس کرنے لگا۔ مجھے یہ سن کر کافی خوشی ہوئی کہ جگدوش کو میں اپنے زور بازو سے ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ گویا اس سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میں بھی اس کی طرح پر اسرار اور ماورائی طاقت حاصل کروں۔ چنانچہ میں جلدی سے اٹھا اور آگے بڑھ گیا۔ مجھے خوشی تھی کہ اب میری جان پاتال کی ان گھٹن زدہ اور منحوس گہرائیوں سے چھوٹنے والی تھی۔